अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे बक़िया जितने भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और भावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा वो हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की जो एड्रेसेस है वो भी हम दर्ज कर चुके हैं और वहीं से आप हमें मुलाहिज़ा कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और जो इतलाआत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से मरबूत है उसी भी आप बाखबर रह सकते हैं। जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ज़ियारत अरबईन का मौका है और ख़ुसूसन उन पर भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहा और ख़ुद ज़ियारत के ऊपर भी एक सिलसिला रहा और फिर उसको काफ़ी सारे जो मतालिब थे उनको हमने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत किया और यकीनन सब मरबूत मसाइल है। तो आज के इसी मौजू पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम शेख ग़ुलाम मुर्तज़ा हैदरी अन-नजफ़ी साहब के साथ, जो कि नजफ़ अशरफ से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कलील से इबादत को, आपके इस साई और कोशिश को रब्बुल इज़्ज़त कबूल मकबूल फरमाएँ। और मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम हुसैन टीवी और आपकी मुंतज़मीन और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह आप लोग तौफ़ीक़ात में शामिल रहे हैं, जिस तरह आप लोग खदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तौफ़ीक़ात खैर को दुनिया और आखिरत के लिए ज़ादरा और खुशनुदी करार, अहले बैत अलैहिस्सलाम और खुशनुदी परवरदिगार करार दे। इलाही आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जी मोहतरम, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर है कि हमारे जो सिलसिला शुरू है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के उन्वान से और दूसरी तरफ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से माज़रत के साथ पहला सवाल जो है वो मैं ज़ियारत इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल यह है कि ज़ियारत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या फ़जीलत है, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो मौला व आका मुंजी बशरियत हम सब को सैयद व सरदार आलम इंसानियत के यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खुशनुदी के लिए दुआ इमाम ज़माना से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइक फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्क़िनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में मैं चाहूँगा कि मौला व आका की ज़ियारत के सिलसिले में चंद एक जो मारूज़ात पेश करके आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शरफ़, जो इज़्ज़त, जो वक़ार अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस को दिया है, ऐसा शरफ़, ऐसा मंजिलत, ऐसा वक़ार
روئے زمین میں انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، وہ اگر بے نصیب شک، ہوا ہے تو وہ اہل بیت کے گھرانے کو نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کائنات کا محبوب ترین انسان آپ اور میرے لیے نصیحت یہ فرماتے ہوئے، رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاندھے پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لے کے، اور ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسین کو گود میں لے کے، زانوں میں لے کے جی، ان سے پیار کر رہے ہیں اور ان کے طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ابن عباس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولا آپ ان دونوں شہزادوں سے اتنا پیار اور اتنا محبت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو جو روایت پیغمبر اکرم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ مولا آقا کی زیارت اور سید شباب اہل جنہ کی معرفت کیا ہے، وہ معرفت یہ بتلایا، کہا دنیا میں تم چاہتے ہو اے ابن عباس میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے سردار ہیں، اے ابن عباس میرے یہ بیٹے میری ہی امت کے افراد، میری ہی امت کے وہ بد نصیب لوگ جی، ان کو شہید کر دیں گے۔ صحیح، خصوصاً مولا آقا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کہا کہ میری امت کے بد نصیب اور بدبخت ترین وہ لوگ جو مولا آقا امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کریں گے اور ان کو اللہ شہید کریں اکبر، گے۔ اس کے اللہ بعد اکبر، فرمایا کہ اس کے بعد جو روایت کے جملے ہیں، جی، من زارہ عارفا بحقہ کتب لہ ثواب الف حجہ والف سبحان عمرہ اللہ، والف الا ومن زارہ فکأنما زارنی ومن زارنی فکأنما زار اللہ اللہ وحق اکبر، زائر علی اللہ الا يعذبہ بالنار۔ سبحان اللہ، رسول گرامی قدر ابن عباس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ابن عباس جی، اگر میرے ان شہزادوں کا منظار ہو عارفاً بحق ہی، جو حق اہل بیت کو، عظمت اہل بیت کو، شرافت اہل بیت کو، وقار اہل بیت کو پہچانتے ہوئے زیارت فرمائیں گے، کتب لہ ثواب الف حج، اللہ کہا ان اکبر، کے ثواب میں، ان کے نام اعمال میں 1000 حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اللہ، یہی اللہ، فقط روایت یہاں تمام نہیں ہوتی ہے حضور، صحیح، اس کے بعد فرمایا وَأَلْفَ عُمْرَةٍ، کہا اللہ، کہ 1000 حج اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا ثواب، اور 1000 عمرہ، عمرے اس کے نام سبحان اعمال میں اللہ، جی، لکھ دیا جائے گا۔ مطلب اے ابن عباس الا ومن زارہ فکأنما زارنی، جس نے حسین کی زیارت کیا ہے گویا ایسے ہے اس نے رسول کی زیارت فرمایا۔ سبحان اللہ، یقین کیجئے جی، اس زمانے میں فرما رہا ہے ابن عباس سے کہ آپ جان جس نے حسین کی زیارت کیا ہے اس نے رسول کی زیارت کیا ہے۔ بے شک، روایت یہاں تمام نہیں ہوتی ہے۔ اس کے جی، بعد آگے فرماتا ہے وَمَنْ زَارَنِي فَكَأَنَّمَا زَارَ اللَّهِ، جس سبحان نے مجھ اللہ، رسول کی زیارت کیا ہے گویا اس نے اللہ کی اللہ، زیارت کیا ہے۔ بے اس شک، کے بعد فرماتا ہے وَحَقُّ الزَّائِرِ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر زائر رسول اور زائر حسین کا حق یہ ہے لا يعذبه بالنار، کہا اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اللہ جہنم کی اکبر، سختی سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ بے شک، یعنی میں اور آپ کے لیے رسول گرامی قدر حضرت ابن عباس کے ذریعے سے جو روایت میں سمجھ میں آتا ہے جی، کہ خود رسول کے حیات طیبہ میں، رسول کے حیات طیبہ کے بعد اگر کوئی حسین سے اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی پیار سے اگر کوئی اس کی شفقت کی طرف، اس کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرتا ہے، صحیح، اس سے ملاقات کرتا ہے، تو کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ بے شک، ظاہر خدا بھی بنتا ہے، وہ ظاہر رسول بھی بنتا ہے، بے شک، اور جہنم کے آنکھ سے محفوظ بھی ہوتا ہے، اور بے شک، روایت کے جملے کے 1000 حج اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور سبحان 1000 اللہ، عمرے اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ، روایت کا ایک اور جملہ جو بسم امام اللہ، صادق علیہ السلام سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جی، جناب سیف التمار سے روایت ہے کہ سیف التمار امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، جی، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت میں ہمیں ملے گا کیا؟ صحیح، مولا فرماتے ہیں قال زار الحسین علیہ السلام شفیع یوم القیامہ، جو سبحان مولا اللہ، حسین کی زیارت فرمائے گا کربلا جا کر یوم القیامہ، وہ مولا حسین اس کا شفیع بن جائے گا۔ جی، اس کے بعد فرمایا لِمِئَةَ رَجُلٍ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَ لَهُمُ النَّارِ فَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ، اس کے بعد اللہ، وہ زائر حسین جو مشفی بنا ہے مولا حسین، اس صحیح، زائر کا یا وہ زائر کے لیے عظمت، زائر کے لیے وقار، وہ زائر کیا کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے مولا حسین اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ جی،
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے سامعین و ناظرین کے لیے. صحیح. اور میں چاہوں گا کہ اس روایت کو ذرا تھوڑا سا کھول کے ہمارے علماء نے جو بیان کیا ہے، جی بہتر ہے. بسم اللہ. محدث نوری نے اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ شفیع مولا حسین بنیں گے اس زائر کے لیے جو زیارت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. صحیح. شفیع مولا حسین بنیں گے جو اپنے وطن سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کے مولا حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے. جی. وہ فقط شفیع نہیں بنے گا. لِمِئَةَ رَجُلٍ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ. کہا 100 ایسے افراد کو زائر حسین شفاعت دے سکتا ہے، جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے. تو دنیا میں وہ اسراف کرنے والے تھے، اسراف کی وجہ سے ان کو اوپر جہنم واجب ہو گیا تھا. ایسے 100 لوگوں کو زائر امام حسین علیہ السلام شفاعت دے سکتے ہیں. بے شک. یعنی عظمت سید الشہداء کی زیارت کرنے والے، میں کہوں گا اے خوش قسمت افراد جو اپنے وطن سے اپنے گھروں سے نکل کے زیارت کے لیے نکلتے ہیں، آپ کی عظمت کتنا بلند ہے، آپ کے لیے وقار کتنا ہے. مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زائر کے لیے شفیع خود حسین بنیں گے، اور اس زائر کے ذمہ میں ہے کہ 100 یعنی ایسے لوگوں کو جو اسراف کرنے والے لوگوں کو مولا حسین کا زائر شفا دے سکتے ہیں، ان کو شفاعت دے سکتے ہیں، ان کو جہنم کے آنکھ سے نجات دے سکتے ہیں. ایک دوسری روایت جناب حذیفہ منصور سے، جی مولا امام صادق علیہ السلام کا یہ چاہنے والا امام کی خدمت میں آتے ہیں. کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی فضیلتیں بیان کرو کہ میں زیارت پہ جاؤں تو ہمیشہ میرے دل میں یہ تمنا رہے، ہمیشہ میرے دل میں یہ وقار اور عظمت ہمیشہ برقرار رہے کہ اے کاش کی دنیا میں جب تک زندہ رہوں، جب تک میں دنیا میں رہوں، میں زیارت پہ جاؤں اور زیارت کی عظمت کو، زیارت کے وقار کو اپنے دل میں محسوس کروں. جب دنیا سے چلے جاؤں تو مولا و آقا میرے قبر میں آ جائے. امام صادق علیہ السلام نے کیا عظمت فرمایا. کہا کہ ایسے شخص کے لیے، یعنی میرے اپنے باپ امام محمد، یہ روایت جاتی ہے امام محمد باقر تک. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کی سرزمین میں روضہ مقدس میں جائے اور جانے کے بعد زیارت کریں، اس کے رزق کا ضامن خود مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے سفر کے حذر جو خطر مشاکل ہے اس کا ضامن میں ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ قبر میں میرے باپ یعنی امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے دادا امام حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے. صحیح. یہ وہ روایت ہے جس کے اوپر ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ شفاعت کے لیے یہی روایت کافی ہے کہ مولا آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کے لیے، میں اس کے لیے کفیل بنوں گا، میں اس کے لیے ضامن بنوں گا. اس لیے کہ قبر میں مولا حسین علیہ السلام اس کے قبر مطہر کی زیارت کے لیے آئیں گے. اور قبر میں آئیں گے جب کسی بھی شخصیت کو، دنیا میں ہم کسی کو عزت، احترام، وقار دیتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت آپ کے پاس آتے تو پورا علاقہ، پورا شہر کے اندر ایک افواہ پھیلتی ہے، اس کے عظمت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اس شخص سے ملنے کے لیے آئے. یقین کیجئے کہ جب مولا آقا اس کی قبر میں آئیں گے تو کتنے گناہگاروں کو وہاں سے جہنم کے آنکھ سے، جہنم کے اس سختی سے آزادی ملے گی. کتنے پریشان حال مرحومین مومنین و مومنات کو راحت ملے گا. یقین کیجئے کہ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد مولا آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبر الحسین علیہ السلام فی اللہ اتق اللہ. کہا جو شخص اللہ کے خاطر، حق اہل بیت کی معرفت کے خاطر اگر زیارت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو اتق اللہ من النار، اللہ اس کو جہنم کے آنکھ سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اکبر ولم یسأل اللہ، اللہ اس قیامت کے روز محشر اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا من حوائج الدنیا والآخرہ. حوائج دنیا کے بارے میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، آخرت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ اس زائر سے کہے گا الا اطاع اللہ، اے زائر حسین تم جس کو چاہے دے سکتے ہو. یعنی اتنی پاور اور اتنی اہمیت اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اس زائر کے لیے کیا ہے. بالکل. جب وہ زائر اس زیارت کے لیے وہاں تشریف لاتے قبر مطہر میں. امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت اور ہے جو فرمایا گیا کہ کہا مولا ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے قبر مطہر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. صحیح. تو مولا و آقا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ہی گھر میں ایسا اہتمام کرو، جس جگہ میں تم ہو وہاں سے اگر مولا کی زیارت کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکتے ہو تو یقیناً یہی ثواب
اور جس کی ضمانت میرے دادا نے دیا ہے، جس کی ضمانت میرے جد نے دیا ہے، کہا کہ تمہاری شفاعت کے لیے، تمہارے قبر کے سختیوں سے نجات کے لیے وہ شفیع بنیں گے، وہ ضامن بنیں گے، وہ کفیل بنیں گے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ میں ایک دستور دے رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکلو صحرا میں نکلنے کے بعد روز عاشور کے بارے میں یہ روایت ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے دو۔ کہا اگر تم صحرا میں نہیں نکل سکتے ہو تو گھر کے اس اونچائی میں، یعنی گھر کے چھت میں یا گھر کے ایک بلند مقام میں نکلو اور مولا و آقا کی طرف اشارہ کر کے زیارت پڑھو۔ دوسرا بتایا کہ اگر چاہتے ہو معرفت امام حسین کی زیارت کو حق اللہ سمجھتے ہو، اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہو، تو مولا دنیا کے اندر تمہیں سختیوں سے نجات دے، سبحان اللہ، تمہیں امراض وبا سے نجات دیں گے۔ جیسے آج کل جو امراض وبا ہے، اس کے لیے یقیناً علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ زیارت امام علیہ السلام انجام دیں گے متواتر طریقے سے، تو اہل بیت کے طفیل میں تم پر وہ وبا اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اہل بیت کے طفیل میں وہ پریشانی، وہ مشکل تم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اگر تم گھر سے نکلتے ہو تو بھی زیارت پڑھ کے نکلو، تم خیریت عافیت کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچو گے۔ مولا آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر کی اونچائی سے سلام پڑھو، سلام پڑھنے کے بعد اگر تمہارے لیے کوئی تقیہ کا مورد نہیں ہے، اگر تمہارے لیے کوئی دشمن اہل بیت ناصبیوں کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک قاتل کا نام لے کے ان پر لعنت بھیج دو۔ اگر تمہارے لیے کوئی ایسا مرحلہ ہے تو مخفی طور پہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ مولا کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا ہے، اور لعنت ضرور بھیجیے۔ زیارت کے بعد لعنت، اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعت نماز مولا آقا سبحان اللہ کی طرف سے ہدیہ ہونا چاہیے۔ مولا آپ کی صحت کا ضامن ہے، مولا آپ کے شفاعت کا ضامن ہے، مولا آپ کے قبر میں جہنم سے آزادی کا ضامن ہے۔ مولا آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا کے ہر مشکل سے آزادی ملتی ہے ایک زیارت کی وجہ سے۔ یقیناً یہ زیارت ہمیشہ اپنے ساتھ، زیارت کا اس لطف کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اور اس لطف کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو بھی محفوظ بنا سکتے ہو، اپنے عائلہ کو بھی محفوظ بنا سکتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی محفوظ بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جب تم دور ہو تو بھی زیارت کرو، اس انداز سے کہ مولا آقا آپ کو جواب دیں گے، اور قریب ہو تو بھی زیارت کرو، مولا آقا آپ کو زیارت کا ثواب دیں گے۔ ایک دوسرا لطیف جملہ جو کامل الزیارات کی روایات اور مختلف روایات میں ملتا ہے کہ زائر حسین علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دشمن سے محفوظ رہے، چوری سے محفوظ رہے، کسی خطر سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے ساتھ تربت مولا حسین علیہ السلام سفر میں ضرور رکھیں، اس لیے کہ یہ تمام حذر سے، تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے آپ بھی محفوظ رہو گے، آپ کی مال بھی محفوظ رہے گا، اپنی منزل تک خیریت و عافیت سے آپ پہنچاؤ گے۔ عظمت تربت امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ مولا آقا کے ظاہر کی اتنی عظمت کہ پروردگار عالم بہت سارے مقامات پہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو امیر المؤمنین، یہ وہ فضیلت تھی جو مولا آقا کی زیارت کرنے والا، امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے کیا ہے، باقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے کیا ہے۔ تو محدث نوری نے ایک روایت ذکر کیا ہے مولا آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں، فرمایا کہ من زار امیر المؤمنین ماشیا كتب اللہ له بكل خطوة حجة وعمرة فإن رجع ماشیا كتب اللہ له خطوة حجتين وعمرتين۔ کہا کہ جو مولا آقا امام علیہ السلام امیر کائنات کی زیارت کے لیے جو چلے جاتا ہے، جب چلتا ہے مولا کی زیارت کے لیے اپنے ہوٹل سے، اپنے گھر سے، اپنے مکان سے جب نکل کے چلے جاتا ہے، تو کہے ماشیا كتب اللہ له بكل خطوة حجة وعمرة، ہر قدم کے مقابلے میں اللہ ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فَإِن رَجَعَ، اگر وہ جب اس زیارت سے واپس اپنے گھر کی طرف آتا ہے، تو یہاں پہ ثواب، محدث نوری نے یہ روایت بیان کیا، کہا کہ یہاں پہ ثواب امام علیہ السلام کی عظمت اور وقار اور شرف یہ دیکھیے کہ ڈبل ثواب لکھا ہے۔ فَإِن رَجَعَ مَاشِيًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خُطْوَةً حَجَّتَيْن وَعُمْرَتَيْن، ہر قدم کے مقابلے میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے جو مولا آقا امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے ہر خطوہ یعنی ہر قدم کے مقابلے میں ایک حج، اور ہر
قدم کے مقابلے میں ایک عمرہ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص عارفاً بحق ہی زیارت فرمائے گا اس زائر مولا کے لیے، اس زائر حسین علیہ السلام کے لیے 2000 حج 2000 عمرہ لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یقیناً یہ مولا و آقا کے لیے اتنی عظمت اور ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جی ارشاد ہوا ہے جو بھی جس کا سلسلہ رسول ختم مرتبت تک چلے جاتا ہے اس کی تعظیم، اس کا عزت، اس کا وقار ہمارے لیے باعث تقویت قلب بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر الہی تمہارے قلوب میں تمہارے تقوی کا باعث بنتا ہے. جو ہر وہ عمل جو اہل بیت تک تمہیں لے کے جاتا ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اہل بیت تک تمہیں پہنچاتا ہے، اس کی عظمت، اس کا وقار اتنا ہے کہ تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں باعث سکون اور باعث افتخار ہوتا ہے. دنیا کے اندر یہ ہے. خود قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں کوئی اہل سنت کا کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جس کا حسب، جس کا نسب سلسلہ رسول گرامی قدر تک جاتا ہے. اور رسول گرامی قدر کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ابن عباس سے وہ روایت کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے دنیا کے اندر من زارہ عارفاً بحق ہی، اے ابن عباس عارفاً بحق ہی میرا اس بیٹے کی زیارت فرمایا ہے. یعنی مولا حسن و امام حسین علیہ السلام قطب لہو ثواب الف عجل، اس کے نام اعمال میں عارفاً بحق ہی زیارت فرمائے گا تو 1000 حج لکھ دیا جائے گا. وَأَلْفَ عُمْرَةٍ 1000 عمرے لکھ دیا جاتا ہے. اَلَا وَمَنْ زَارَهُ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي. اگر رہو اے ابن عباس، اگر حسین کی زیارت کوئی کرے گا تو دنیا و آخرت میں اس نے مجھ رسول کی زیارت فرمایا ہے. وَمَنْ زَارَنِي فَكَأَنَّمَا زَارَ اللَّهِ. جس نے حسین کی زیارت فرمایا، جس نے رسول کی زیارت فرمایا، اس نے اللہ کی زیارت فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے وہ اس کا سلسلہ رسول گرامی قدر کی زیارت کا ثواب ملے گا. جس نے رسول گرامی قدر کا زیارت کیا ہے گویا ایسا ہے جس نے اللہ کی زیارت کیا ہے. جس نے اللہ کی زیارت کیا ہے کہ اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کو جہنم کے آنکھ سے محفوظ رکھے، اپنی تمام لطف و عنایت اس سے عطا فرمائے. بے شک. بہت خوبصورتی سے قبلہ، یہاں میں ایک سوال صرف اضافہ کر لوں آپ کی اجازت سے. بہت خوبصورتی سے آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی اور دوسرے ائمہ کی زیارت کی بھی فضیلت بیان کی. تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پروگرام جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہے اور یہ موقع جو ہے وہ زیارت کا موقع ہے، تو میں سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا زیارت امام حسین علیہ السلام سے معرفت ظہور امام زمانہ علیہ السلام بھی حاصل ہوتی ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. یقیناً مولا آقا یوسف الزہرا علیہ السلام اولاد حسین ہیں. جی. ہم سب کے لیے دنیا کے اندر جو چیزیں ہم آج سانس لے رہے ہیں، جو آج دنیا سے رزق پا رہے ہیں، جو آج یہ پروردگار عالم نے جو شامیانہ ہمارے لیے بچھایا ہے، زمین جیسی نعمت ہمارے لیے بچھائی ہے اور ستاروں جیسی جو چمکتے ہوئے ستارے ہمارے لیے خلق ہوئے ہیں، دریا کی روانی ہمارے لیے ہے، تو یہی وجود پروردگار حجت خدا کی وجہ سے ہے. وہ حجت خدا آج کے زمانے میں وہ صاحب العصر والزمان ہے. معرفت ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بغیر نہ ہماری نمازیں قبول ہے، نہ ہمارے روزے قبول ہے اور نہ ہماری عبادات قبول ہے. یقیناً مولا آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے جب نکل کے مکے میں گئے اور مکے سے اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے، یعنی نانا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، امیر کائنات کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مکے سے نکلے ہیں، اسی طرح ظہور قائم علیہ السلام بھی مکے سے ہوگا. اور پوری دنیا میں جو بھی افراد ہیں جو مولا سے ولا رکھنے والے ہیں اس وقت مولا آقا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پہنچیں گے. اور مولا سے الفت رکھنے والے جب دنیا میں آج ہم اگر مولا آقا کے لیے اس طرح کے سیمینار، اس طرح کے پروگرامات، اس طرح کے معرفت مولا کے بارے میں اگر کریں گے تو یقیناً معرفت امام علیہ السلام دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہوگا اور
جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی معرفت علیہ السلام، معرفت آقا یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حاصل ہوگا۔ یقیناً امام علیہ السلام کی عظمت، وقار، شرف کے لیے ایک زائر امام حسین علیہ السلام جس طرح عارفاً بحق ہی امام حسین علیہ السلام کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عارفاً بحق ہی مولا آقا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ہے۔ یوسف زہرا کی معرفت کے بغیر ہمارا کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ یقیناً ایک روایت ہے بسم اللہ جو حاجی علی بغدادی جی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور یقیناً مولا آقا دنیا میں آج بھی اگر ہم چاہیں، ہمارا قلب، ہمارا اخلاص، ہمارا خلوص اگر خالص ہو، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہو، خالصتاً خوشنودی اہل بیت کے لیے ہو، یقیناً دنیا کے اندر بھی مولا آقا کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حاجی علی بغدادی اس زمانے میں، جس زمانے میں شیخ اعظم انصاری محدث نوری نے اپنی کتاب جنت المأوی میں واقعے کو لکھا ہے، صحیح، جب وہ حاجی علی بغدادی نجف آتے ہیں مومنین کی خدمت میں، اور مومنین کے پاس آنے کے بعد اپنے زمانے کے، اس زمانے کے مرجع کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے پاس جو ہے نا کچھ جو سہم امام تھا اس زمانے میں، اس کے پاس خمس وہ دیتے ہیں، اور دینے کے بعد کاظمین چلے جاتے ہیں، وہاں پہ شیخ حسن القاظمین المجتہدی القاظمین وہاں پہ جب چلے جاتے ہیں اس کو بھی کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ٹوٹل اس کے پاس 80 تومان تھے اس زمانے میں، یعنی تومان کی مقدار انہوں نے لکھا ہے۔ تو کہا جب وہ دینے کے بعد ایک اور مجتہد تھے، ان کو بھی عطا کیا، کرنے کے بعد کہا کہ جو کچھ میرے پاس وجوہات شرعیہ تھی وہ میں نے اپنے زمانے کے مجتہد تک پہنچا دیا، اور زمانے کا مجتہد کیونکہ حجت خدا کا نمائندہ ہے، زمانے کا مجتہد پروردگار عالم کی جانب سے اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ان کا نائب بن کر کام کر رہا ہے۔ مجھے اس کا مصرف کا معلوم نہیں ہے، میں کما حق یہ جو پیسے میں دے دوں گا میں ان مستحقین تک، محتاجین تک، ضرورت مندوں تک پہنچا نہیں سکتا ہوں، لہٰذا اپنے زمانے کے جامع شرائط مجتہد تک میرا پہنچانا میرا کام ہے، آگے ان کا کام ہے کہ وہ اپنے مولا آقا کی خوشنودی کے لیے کام کریں۔ وہ جب یہ وجوہات دینے کے بعد بغداد کاظمین میں امامین القاظمین کی زیارت کر کے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور اس زمانے کے جو مجتہدی تھے آغا شیخ محمد حسن مجتہدی، انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، آج یہاں رک جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے کام کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنے علاقے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ وہ راستے میں جب چلے جاتے ہیں تو ایک سید سے ملاقات ہوتی ہے، وہ سید بزرگوار جنہوں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو، کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، تو اس کا نام لے کے فرمایا، جنت المأوی میں شیخ محدث نوری نے لکھا ہے کہ نام لے کے کہا کہ آپ آج شب جمعہ ہے، زیارت کر لیجئے، مولا و آقا امام حسین کی زیارت کر لیجئے، اگر چاہے تو کربلا چلے میرے ساتھ، اگر وہاں ممکن نہیں ہے تو کاظمین میں بیٹھ کے زیارت کریں۔ جب نام لے کے اس نے کہا میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، اتنا نورانی چہرہ والا شخص جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، جس کے لب و لہجے سے قرآنی آیات جو ہے نا نکھر رہے ہیں، اور جس کے لب و لہجے سے قرآن مجید فرقان حمید کے عارفانہ جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، کہا ایسے شخص تو میری زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کہا جو بھی ولایت اہل بیت علیہ السلام عارفاً بحق ہی کسی کے بھی دل میں، کسی مومن کے دل میں بھی ہوتا ہے، ان کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ جو آپ نے امانت اس مجتہد تک پہنچایا نجف اشرف میں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، جو امانت آپ نے کاظمین میں پہنچایا اس سے بھی آگاہی ہے، حتیٰ اس کی مقدار بھی بیان کیا۔ تو وہ چونک گیا، کہا کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہے یہ جس نے کہا کہ آپ نے اتنی مقدار نجف میں دیا ہے اس مجتہد کو کہ کار خیر میں اور اپنے زمانے کے نائب امام ہیں، آپ اس کو خرچ کریں۔ اور جب کاظمین میں آئے تو وہاں پر بھی یہ خرچ کرنے کے بارے میں اس نے اطلاع دیا، تو وہ چونک گیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیارت کے لیے آ جاؤں۔ راستے میں جو گفتگو اور باتیں ہوئی ہیں تو حتیٰ اتنے تک کہا کہ آپ نے اپنے رزق حلال میں سے جو کچھ دیا ہے آپ نے وہ پہنچا، کہا مولا آقا کے میں چاہتا ہوں کہ مولا آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت رکھنے والے وہ مومنین جو وجوہات شرعیہ نکالتے ہیں اپنے زمانے کے مجتہد جامع شرائط مجتہد تک وہ پہنچاتے ہیں، تو اس کا علم اپنے زمانے کے مجتہد کو ہوتا ہے، یعنی اپنے زمانے کے مجتہد کی دعا میں وہ شامل ہوتا ہے۔ یقیناً مولا آقا امام صاحب الزمان کی معرفت کے بغیر یہ کام اس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے رزق میں اضافہ ہونے کے لیے مجتہد کی دعا تو ہے ہی،
لیکن زمانے کے امام کا لطف و کرم بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے۔ حجت خدا کو معلوم ہے کہ تم دنیا کے اندر روئے زمین کے اندر کیا کام انجام دے رہے ہو، کس کی معرفت کے لیے انجام دے رہے ہو۔ تو یہ کام بغیر معرفت خدا، بغیر معرفت امام زمانے کے ممکن نہیں ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے جتنی مقدار دیا ہے، وہ بھی حاجی علی بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی مقدار میں عطا کیا ہے اس مجتہد کو، فلاں مجتہد کو، اس سب کا علم سے ہے۔ تو اب ایک مرتبہ وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ کہا کہ آپ کو سب چیزوں کا مقدار کے بارے میں معلوم ہے، آیا یہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں ہمیں کوئی رزلٹ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اب وہ سید بزرگوار فرماتے ہیں، کہا جو کام تم نے انجام دیا ہے ان کچھ دنوں میں، ان کچھ ایام میں، اس کا علم ہمیں ہے، اور تم اپنے دل میں جس طرح ولایت اہل بیت کی معرفت کے ساتھ اپنے زمانے کے نائب امام تک آپ اپنی وجوہات کو پہنچا رہے ہیں، اسی طرح آپ کے ہر عمل کے بارے میں بھی ہمیں علم ہے۔ جب قازمین میں پہنچنے کے بعد جب اس نے یہ کلمہ ادا کیے، وہاں جماعت میں جب شریک ہوا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جماعت میں کس جگہ میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد مولا آقا امام علیہ السلام بھی وہاں پہ اسی مسجد میں جماعت کرتے ہیں۔ جیسے جماعت ختم ہوتے ہی وہ دیدار کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سید بزرگوار جس کی نورانیت، جس کے کلمات اور جس کے گفتار سے وہ متاثر ہوا تھا، اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ نہیں ملتا ہے۔ تو اب اس نے یہ واقعہ کسی کو بھی نہیں بیان کیا۔ محدث نوری فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے، بہت سارے متقی افراد نے اس شخص کے بارے میں، حاجی علی بغدادی کے بارے میں معلوم کیا تو کہا کہ متقی اپنے زمانے کے، اپنے علاقے کے متقی پرہیزگار ترین شخص تھا، جس کے اوپر مولا آقا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا لطف شامل تھا، جس کی وجہ سے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی کو بیان نہیں کروں گا، صرف خاص لوگوں کو اس واقعے کا بیان کیا، جو شیخ محدث نوری نے اپنی کتاب جنت الموا میں اس کو درج کیا۔ یقین کیجئے کہ اگر عارفاً بحق ہی اپنے زمانے کے مجتہد کو، اپنے زمانے کے اس عالم دین تک اگر آپ وجوہات شرعیہ پہنچاتے ہیں تو مولا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے وجوہات کو کس تک پہنچایا۔ اور یہ بھی فرمایا، کہا کہ تم ولایت اہل بیت کو اپنے دل میں رکھتے ہو۔ آخری روایت میں بیان کرنا چاہوں گا جو مولا آقا امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے، جو فرماتے ہیں کہ علامت المؤمن خمسہ، علامات مومن 5 ہے، جو بھی مومن کی علامات کو، ان علامات پر عمل کرے گا، اس کا ثواب کا ضامن خود مولا و آقا امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی اسکالر، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی بڑے سے بڑے کوئی خطیب اگر کوئی قیمتی جملہ ادا کرتا ہے تو جملے کو مختلف پلیٹ فارم پر، مختلف چیزوں پر وہ نشر کرتے ہیں اور خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلمہ لکھا ہے اور اس شخص نے یہ کلمہ ہمارے لیے بیان کیا ہے، اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن مولا آقا نے جس زمانے میں دشمن اہل بیت علیہ السلام زیارت پر پابندی لگا رہے تھے، جو بھی محبین اہل بیت خلا اگر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے، اس زمانے میں اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، اس کی جان کو ختم کر دی جاتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں مولا آقا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ علامات، یعنی مومن کے لیے 5 علامات بیان کیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مولا آقا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ علامت المؤمن خمسہ، 5 علامتیں ایسی ہیں جو مومن کی علامات میں سے، بعض روایت میں ہے کہ الصلاۃ 50 اور الصلاۃ 51، 51 رکعت یا 50 رکعت یومیاً پڑھنے والا ہو، یہ مومن کی علامت ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا زیارت 40، زیارت 40 اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یا اپنے شہر کے اندر، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، یا مولا و آقا کی زیارت کے لیے 40 میں تشریف لاتے ہیں روضہ مقدس میں، تو یہ زیارت پڑھنا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علامت مومن ہے، معمولی مت سمجھنا اس کو۔ اور اس کے بعد تیسرا جو روایت کے جملے ہیں، کہا کہ التختم بالیمین، کہا کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے، یہ وہ مومن کی علامت ہے۔ اگر مومن اس کو انجام دیتا ہے تو گویا اس کا ثواب امام حسن عسکری علیہ السلام عطا فرمائے گا، گویا ایسا ہے جیسے مومن کی علامات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد تکفیر الجبین، کہا تربت امام حسین علیہ السلام پر اپنی پیشانی کو رکھنا، نماز میں تربت امام حسین علیہ السلام پر سجدہ کرنا، یہ مومن کی علامت ہے۔
پانچویں وہ علامت جو مومن کے لیے ہے، نماز میں جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. بے شک، یہ وہ بے 5 علامتیں ہیں جو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف چیزوں جی اگر وہ نشر کرتا ہے تب بھی ثواب ہے، اس پر عمل کرتا ہے تب بھی ثواب ہے. دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں نشر کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. جی. یقیناً قرآنی آیات میں اہل بیت کے نورانی کلمات کو اپنے جس زبان میں جس لغت میں اگر ہم نشر کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اگر اس پر عمل کریں گے تو اس کا جو ہے نا اجر بھی پروردگار عالم کی جانب سے ملے گا. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے. مولا آقا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا لطف و کرم امام حسین کی ٹی وی کے تمام سن رہے ہیں سامعین ناظرین، ان تمام کی جانب سے اللہ رب العزت سب کی شرعی دلی نیک مرادوں پورا فرمائے. ہمیں اور آپ کو مولا آقا امام الزمانے کے خادموں میں نوکروں میں شمار فرمائے. اور اللہ رب العزت تمام مومنین و مومنات کو وبائی امراض خصوصاً اس کورونا سے سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. زائرین مولا اس جب قریب ہے 40 کے لیے جوک در جوک عراق کی طرف آ رہے ہیں، نجف اشرف میں کربلا کی طرف آ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. تمام مراجع اعظام کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. ہمارے نائبین امام مراجع اعظام کے سروں کو ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے. اور وہ مومنین و مومنات جنہوں نے دعا کے لیے التماس کہا ہے، امام حسین ٹی وی کے ذریعے سے میں دعا گو ہوں. اللہ رب العزت آپ کے شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کے اولادوں کو محبین اہل بیت علیہ السلام میں سے قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. آخر میں قبلہ اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، مختصر پیغام، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. 40 کے عنوان سے، زیارت کے عنوان سے، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہیں. بسم اللہ کیجیے، انشاءاللہ مومنین سماعت کرنا ہے. جو بھی مومنین مومنات ناظرین و سامعین میں سے ہیں اور وہ مومنین مومنات جو ہمیشہ ہمیں سنتے ہیں اور ہم ان کی محفلوں میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ زیارت امام علیہ السلام کے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، چاہے زیارت 40 ہو یا کسی بھی وقت اگر آپ نکلنا چاہتے ہو، تو جب زیارت کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو یقیناً یہ ایک سفر ایسا سفر ہے جو اپنے حواس نفسانی کو، اپنے دنیا کے تمام روز مرہ کے کاموں کو ترک کر کے نکل رہے ہیں. اگر کسی کا حق اگر آپ کے گردن پہ ہے تو اس کو ادا کر کے نکلیے. اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے تو آپ اسے معاف کر کے چلے جائیے. اور اس کے بعد دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے پاس یہ وہ روضہ مقدس ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے پاس اپنے دشمن بھی اگر معافی کے لیے آتے ہیں تو انہیں معاف کر دیتے ہیں. تو آپ اس عظیم ہستی کی طرف آ رہے ہیں تو اپنے کردار کو پاک کر کے اپنے گھر سے نکلیے. جب گھر سے نکلتے وقت اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رحموں سے، اپنے ان ہمسایوں سے جو آپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کر کے نکلیے. جب نکل کے آپ زیارت کر کے مولا و آقا کے ذریعے مقدس کو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں، مولا میری اس گردن پر، میرے ان ہاتھوں پر، میرے اس وجود پر بہت سارے قرض اور بہت ساری مجبوریاں اور بہت ساری پریشانیاں لدی ہوئی تھی، میں نے سب کو معاف کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. جب یہ لطف زیارت، اب زیارت امام حسین علیہ السلام ائمہ ہدیٰ کی قبور سے آپ حاصل کریں گے تو یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی خوشبو آپ سے آتی ہے. سبحان اللہ. وہ خوشبو برقرار رہے. جب اپنے زیارت کر کے دوبارہ پلٹ کر آپ اس شہر میں، اس علاقے میں جائیں تو آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کے گفتار سے نیکی کے سوا کچھ ادا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ نیکی اور اچھے کاموں کے علاوہ اگر کچھ ادا نہیں کریں گے تو پوچھنے والا بھی پوچھے گا، یار زیارت سے پہلے تو آپ کا کردار اتنا اچھا نہیں تھا، آپ کیسے منقلب ہو گئے؟ تو آپ اپنے خاندہ پیشانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اس کے دروازے پہ جھک کر آیا ہوں جس نے ہر جیسے کو معاف کر دیا ہے. میں اس کے دروازے پہ جا کر آیا ہوں جس نے دنیا کا بدبخت ترین انسان، جس نے سید الشہداء اور آل سید الشہداء کے لیے پانی بند کر دیا تھا، اس کے پاس جا کر آیا ہوں، اس کو معاف کر دیا ہے. تو میں بھی وہاں جا کر میں نے معافی مانگا ہے. آج کے بعد میرا وجود سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا.
اس لیے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے کردار سے، جس کے گفتار سے، جس کے رفتار سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ لہذا اس کے خاطر کہ میں مولا کے روزے میں جا کے اپنے دل سے، اپنے وجود سے یہ اعلان کر کے آیا ہوں، مولا جب تک دنیا میں رہوں گا کہ آپ کی خوشنودی کے لیے کام کروں گا، آپ کے آل اور اولاد کی معرفت کے سوا میں کسی اور کے لیے کام نہیں کروں گا۔ مولا میں نے تمنا، میری آرزو، میرا مقصد یہی ہے کہ مجھے خادمین مولا میں سے قرار دے، مجھے اپنے زمانے کے امام کے نوکروں میں سے قرار دے۔ اگر اس معرفت کے ساتھ اگر کوئی زائر زیارت کر کے چلے جاتا ہے تو یقیناً اس کی زیارت بھی قبول ہے عارفاً بحقہ، اور یقیناً وہ قبر میں اس روشنی کو، اس خوشبو کو لے کے اپنے لیے زاد راہ دنیا میں یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر معرفت خدا کے لیے جب تم نکلتے ہو مولا کی زیارت کے لیے تو آپ تمام دشمنوں کو، تمام جس سے بھی کچھ بھی کینہ ہو، کسی کا حق ہے تو اس کو دے دو، اگر کسی سے کچھ لینا دینا ہے تو اس سے اسی وقت ادا کر کے جاؤ، اس لیے کہ پلٹ کے جب واپس آؤ گے تو اب ایسا ہو، کیونکہ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص زیارت مولا کر کے، زیارت مولا ابا عبداللہ کر کے واپس چلے جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس کے ماں کے شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے۔ یعنی اتنا پاک و صاف ہو کر اگر تم دنیا میں ہو تو آج کے بعد آپ کی زندگی کا ایک نیا رخ ہے، لہٰذا اس رخ کو اسی انداز میں قائم رکھو تاکہ ہر کوئی زیارت کی تمنا رکھے، ہر کوئی مولا و آقا کے روزے میں آنے کے لیے تمنا۔ کاش کہ وہ بندہ جتنا خراب تھا آج مولا کے پاس گئے ہیں اور کتنا صاف ستھرا ہو کر آیا ہے، اس کے کردار میں ہم نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک جملہ ہے جو اکثر میں اپنے دوستوں کے لیے، مومنین کے لیے بھی بیان کرتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے، تو جب بھی اپنی زندگی کے مراحل کو، زندگی کے معاملات کو طے کرتے ہو، دنیا کے اندر چاہتے ہو، تو آپ اگر عمل سے، اخلاق سے، گفتار سے اچھا کسی کو نصیحت کریں گے تو اس کا آپ کے وجود کا اوپر اثر ہوگا، اس کے آپ کے بچوں کا اوپر اثر ہوگا۔ اگر اہل بیت کے محبت کے لیے آپ گھر میں درس دیتے ہیں، گھر میں بچوں کو سمجھاتے ہیں، محلے میں اگر ان کے معرفت کے بارے میں کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا محلہ نہیں ہے، آپ کے گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرہ ہے، یہ ایک سوسائٹی ہے، یہ ایک ماحول ہے ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے تقریباً، جی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب سلامت رہے آپ کے سید خادم عباس صاحب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کی ٹیم کو اور آپ کے تمام منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اچھا سلسلہ ہے، اللہ رب العزت آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آقا امام الزمانہ کے ہم سب کو خادموں میں، نوکروں میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہے قبلہ، آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اور آپ سے انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام الشیخ غلام مرتضی حیدری النجفی صاحب۔ اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جس طریقے سے انہوں نے آداب زیارت کے متعلق جو جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان جب زیارت کی نکلتا ہے تو یقیناً اس کو چاہیے کہ ہر وہ کام جو کہ اس پہ وہ پشیماں ہیں، وہ اچھا کام اس نے نہیں کیا، گناہ ہے، تو ان سے جو ہے وہ تازگی کے ساتھ پرہیز کرے اور اس کو مکمل تر کرے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے تو اسے بھی جا کے معافی طلب کرے، بخشش طلب کرے۔ یہ ایک آداب زیارت میں سے یہ چیز ہے کہ انسان جب نکل رہا ہے تو اس طریقے سے نکلے کہ وہ مکمل طور پہ اس کو اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول ہو، اور وہ کسی کے ساتھ بغض، الحاد یہ چیزیں نہ رکھیں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے خالصانہ طریقے سے اور خلوص کے ساتھ حاضر ہو کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ان ایام میں خصوصاً حجت خدا کے ظہور کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور قبولیت کے دن ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔